बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज ओपन मार्केट में डॉलर 200 रुपये का हो चुका है और सुनने में ये आ रहा है कि अगले 72 घंटों में शायद डॉलर को काबू कर लिया जाए। कैसे काबू करेंगे? अभी तक तो महंगाई और लोड शेडिंग जो है उसको काबू करना मुश्किल नज़र आ रहा है, तो आप डॉलर को कैसे काबू करेंगे? लेकिन आज हमजा शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में आटे की कीमत में कमी का ऐलान किया है, तो क्या ये पंजाब में जो आटे की कीमत में कमी का ऐलान हुआ है इस पर अमल दरामद हो जाएगा? और क्या जिस हुकूमत के वो वज़ीर आला हैं उसकी आइनी हैसियत मशकूक तो नहीं है? क्या ये वाकई एक आइनी हुकूमत है पंजाब में या एक गैर आइनी हुकूमत है? क्योंकि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद बहुत से जो आइनी माहिरीन हैं उनका ख्याल है कि ये आइनी हुकूमत नहीं है। और अहम तरीन बात यह है कि इस्लामाबाद में अफवाहों का बाजार गर्म है कि ये हुकूमत पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी। और ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं कुछ लोग, कभी 48 घंटे की बात करते हैं, कभी 48 दिनों की बात करते हैं, तो ये जो मामलात हैं इनमें कितनी सच्चाई है, इस पे गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर बराए तवानाई, और जनाब सेनेटर कामिल अली आगा साहब जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है। और मुस्लिम लीग काफ जो है वो आजकल अपोजिशन की एक इंतहाई अहम जमात है। सबसे पहले खुर्रम साहब ये बताएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अज खुद नोटिस लिया और उसमें आज जो हेयरिंग हुई है उसमें ये कहा गया है कि जो खुसूसी अदालत और नैब केसेस में जो तकर्रियाँ और तबादले हैं ये रोक दिए जाएँ। हाई प्रोफाइल केसेस में तबादले और तकर्रियों पर तशवीश का इजहार किया गया है। प्रोसिक्यूशन ब्रांच और तफ्तीश के अमल में कहा गया मुदाखलत न की जाए और प्रोसिक्यूशन अफसरान को हटाने की वजूहात पूछी गई हैं। ECL की पॉलिसी में रद्दोबदल से मुतल्लिक पूछा गया है और ये कहा गया कि सिस्टम को अंदरूनी और बैरूनी खतरात लाहक है, इसलिए हम ये बातें पूछ रहे हैं। आप नहीं समझते कि इससे पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम होगी? जी, सुप्रीम कोर्ट के मामले में तो हम अहले खुर्शीद बन गए हैं। कभी डूबे कभी निकले, फिर डूबे फिर निकले, कि बाज़ मामलात में हम सुप्रीम कोर्ट से एग्री करते हैं, बाज़ मामलात में सुप्रीम कोर्ट से एग्री नहीं करते। जिस तरह इमरान खान साहब जो हैं, जो कुछ दिन पहले तक रात को सुप्रीम कोर्ट खुलने पर जो हैं वो पूरा अपना फसाद फैला रहे थे, अचानक उनको कल सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा लगने लग गया। तो हम सब की गालिबन यही इश्यूज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी बिलाखिर पार्लियामान का एहतराम करना है, हमने सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करना है। तो कोर्ट हमारे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन जहाँ जहाँ भी पार्लियामान का और इंतज़ामिया का इख्तियार है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। जहाँ कोर्ट की डायरेक्शंस हैं उसको हम पूरा भी करेंगे। यहाँ तो देखिए ना, और दुरुस्त तौर पे कहा कि अगर कोर्ट ने ये सारे मामलात उस वक्त क्यों नहीं उठाए जब राना सनाउल्लाह की ज़मानत की ब्रेक के दौरान व्हाट्सएप के ऊपर जज तब्दील हो गया। बेशुमार केसेस हैं कि आखिर डिले हुआ। हमजा शहबाज 22 महीने जेल में थे, साद रफ़ीक 16 और सलमान रफ़ीक 16 महीने जेल में थे। शहबाज शरीफ साहब 2 दफ़ा जेल में गए। अब कोर्ट में जो मैंने कहा ना जी, वो एहसन इकबाल साहब भी गए, अहले खुर्शीद वाला मामला ये मेरे है। पास एक लंबी फहरिस्त है, सैयद खुर्शीद शाह भी गए, सारे गए। नहीं, वो लिस्ट तवील है। जो हमारे लिए एक दिलचस्प सबक है वो ये है कि पहले तो हम 22 महीने तक तो हमजा शहबाज के साथ ज्यादती हो रही थी ना, उनकी जमानत नहीं लग रही थी उनके वो, लेकिन बिल आखिर को उसी कोर्ट ने उनको जमानत दी। उसी कोर्ट ने साद रफीक के केस में लिखा कि उनके इंसानी हकूक को कुचला गया, हिज ह्यूमन राइट्स हैव बीन ट्रैम्पल्ड। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज इस्तेमाल। तो लिहाजा ये कोर्ट का जो मामला है, हमें यकीन है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि द आर्म ऑफ इनजस्टिस मे बी लॉन्ग बट इन द एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स जस्टिस। तो ये हमारी तवक्को है सुप्रीम कोर्ट से कि ये सारे मामलात उठाए हैं, हम कोर्ट में उनके सामने पेश होंगे, लेकिन बिल आखिर जहां पार्लियामान का दायरा कार है वो पार्लियामान का है, जो कोर्ट का है वो कोर्ट का है, और इंतजामिया का इंतजामिया का। अच्छा, कामिल अली आगा साहब, आप तो इतने पुराने सियासतदान हैं, मैं कहां से शुरू करूं? 1997 में यही सुप्रीम कोर्ट थी, इसने नवाज शरीफ साहब को तलब किया था तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में, वो जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी हो गए थे। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, उनको भी तलब किया गया। उनके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब आए, उनको भी तलब किया गया। और पिछले साल इमरान खान साहब को 2021 में उनको भी सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो नवाज शरीफ से लेके इमरान खान साहब तक 4 वज़ीर आज़म को तलब कर सकती है, तो इन मामलात का नोटिस नहीं ले सकती? क्यों नहीं? मेरे ख्याल में ये तो सबसे अवलीन फ़र्ज़ है, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि ये
ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے نیچے تک, یعنی ایک سول جج تک بھی اس کا افیکٹ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل 25 ہے غالباً, اور ایک اور آرٹیکل بھی ہے, یہ پابند کرتا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اور اس کے اندر یہ والا فلاح نہیں ہونا چاہیے, کہ اس کے اندر یہ کمزوری نہیں ہونی چاہیے کہ میں آ کے اپنی مرضی کی پوسٹنگ کروں اور پھر اپنی مرضی کی انویسٹیگیشن کراؤں, اپنی مرضی کے فیصلے لوں عدالتوں سے. یہ سپریمیسی آف لا نہیں ہے, یہ ویکنیس آف لا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ امن کا دار و مدار بھی اس کے اوپر ہے. لا اینڈ آرڈر کی جو کلی حیثیت ہے وہ اس بات پہ ہے کہ سسٹم کی مانیٹرنگ کنٹینیوسلی جاری رہے. تو اس کے لیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس آرڈر کو, اور میرے خیال میں خرم دستگیر صاحب بھی اس بات پہ معترض نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہر وہ پولیٹیکل ورکر جو جدوجہد کرتا ہے اس کو تحفظ چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی پارٹی کو بھی چاہیے ہوتا ہے. اگر سب کو ملنا شروع ہو جائے تو میرا اعتراض خرم پہ نہیں ہوگا اور خرم کا میرے پہ نہیں ہوگا. اور اگر انصاف کا بول بالا رہے اور توقع رہے تو جرائم بھی کم ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب یہ بتائیں, یہ جو حکومت کے بارے میں ایک انسرٹینٹی ہے, ایک غیر یقینی صورتحال ہے, افواہوں کا بازار گرم رہتا ہے. آپ وضاحت بھی کر چکے ہیں بھائی کہ ہم نے اتحادیوں سے صلاح مشورہ کر لیا, اب یہ حکومت جو ہے یہ ہم پہلے اصلاحات کریں گے پھر انتخابات ہوں گے, پھر بھی افواہیں جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ میر صاحب, میں آپ کے پروگرام میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جمہوری حکومتوں کا محاصرہ جاری رہتا ہے, وہ محاصرہ کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ وہ احمد فراز صاحب احمد فراز والا محاصرہ ہے. اچھا, ہاں, یہ محاصرہ جاری رہتا ہے, ہم نے اس سے نمٹنا ہے, اور یہ انسرٹنٹی بھی جاری رہے گی. اصل مقصد تو یہ ہے کہ ایک پاکستان کی تاریخ کی غالباً سب سے وسیع البنیاد جمہوری حکومت جو اس وقت موجود ہے, چاروں صوبوں سے اس میں جماعتیں ہیں, اس میں سیکولر جماعتیں ہیں, اس میں مذہبی جماعتیں ہیں, اس میں مین سٹریم کی جماعتیں ہیں, اس میں قوم پرست بھی موجود ہیں. ایک وسیع البنیاد حکومت ہے جو اٹ سیلف ایک کولیشن اتنی بڑی جو ہے آج پاکستان کی ہسٹری میں سیاسی طور پر اس کا تجربہ نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے افواہیں بھی چلیں گی, اس کے اوپر جو دوسرے پاکستان میں ایک تاریخی طور پر سیاست کے اوپر اثر انداز ہونے والے جو فیکٹرز ہیں وہ بھی رہیں گے. لیکن یہ بڑی میں وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو پاکستان کے عوام کی خدمت کرنی ہے. جتنی بھی انسرٹنٹی پھیلائے ہم اس کے اوپر تمام اپنے اتحادیوں کے ساتھ شہباز شریف کی قیادت میں ہم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن وہ جو آپ میری ایک روایت ہے آپ کے پروگرام میں شعر پڑھنے کی, تو وہ یہ ہے کہ جمہوریت کے حوالے سے وہ غالب نے کہا تھا کہ دوست غم خواری میں میری سعی فرمائیں گے کیا, زخم بھرنے تلک ناخن نہ بڑھ جائیں گے کیا. تو جب بھی زخم ہم تھوڑا سا بھرتے ہیں پھر ناخن وہ آن کے بڑھ جاتے ہیں, وہ پھر آگے ناخن کس کے بڑھ جاتے ہیں؟ بس وہ ہیں نا جی, غیر جمہوری قوتوں کے ہیں, وہ رہیں گے. اچھا کامل علی آغا صاحب, یہ جو احمد فراز صاحب کی نظم محاصرہ ہے اس میں تو خیر بڑا واضح طور پہ ہے اس میں کہ محاصرہ کس نے کیا ہوا, لیکن اب تو پاکستان میں مارشل لا نہیں ہے. اب تو کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ نیوٹرل ہیں, اور کل پرسوں پرویز لائی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. تو جب ادارے نیوٹرل ہوں اور پھر بھی کچھ لوگ یہ کہیں کہ ہم محاصرے میں ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں میر صاحب, آپ بڑے زیرک شخصیت ہیں, اور آپ کو جتنی میں سمجھتا ہوں آپ کا ویژن ہے اور جتنی ڈیپلی آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, بات یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ غیر جانبدار ہیں. بہت اچھی بات ہے, اور یہ بڑی خوش آئند بات بھی ہونی چاہیے اور اچھی بات. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم گارنٹیاں ان سے مانگیں گے, فیصلے اپنے ہمیں کرنے ہوں گے, تو پھر یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکتی. یہ ایسے ہی رہے گا سارا کچھ. خود ان کو مداخلت کی دعوت نہ دیں. ہاں, ہم دیکھیں اندر والی بات جو ہے وہ ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ٹیلی فون آ جائے تو ہم یہ کر لیں. تو اپنی من پسند کی کہ ڈیسیژن بھی کرنا چاہیں تو ہمیں توقع یہ رہے کہ کسی طرف سے فیصلہ آئے. تو یہ اصل میں امیچورٹی ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی. میں اس میں کسی ایک کو قصوروار نہیں ٹھہراتا, سب کو کہہ رہے ہیں. ہر طرف مجھے یہی نظر آتا رہا ہے. اگر آج کچھ بدلا ہے تو اللہ کرے
یہ یقینی بات ہو، اور آج بھی حکومت جو ہے وہ کوئی گارنٹی نہ مانگ رہی ہو کہ ہمیں تحفظ چاہیے، اور تحفظ بھی پھر انہی سے مانگ رہی ہو جن کے خلاف اچھا یہ بات کر کے. اس لیے تو گارنٹی نہیں مانگتے. ادھر سے شیخ رشید صاحب ایک بیان دیتے ہیں، ادھر سے آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. نہیں کوئی ہاتھ پاؤں کہاں پھولے ہیں ہاتھ پاؤں. ہم تو شیخ صاحب کے نہیں، وہ شیخ صاحب کا تو مقصد حیات ہی یہ ہے کہ وہ ایسی گفتگو کریں جسے لوگ ڈسکس کریں. چلے میں سنواتا ہوں، لیکن ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے نا، ہمیں تو آگے بڑھنا ہے. آپ شیخ صاحب کے دیکھیں، میں بہت سے بیانات آپ کو سنواتا ہوں، شیخ رشید صاحب سے کے بہت سے بیانات سنواتا ہوں، خود ہی آپ کو پتا چل جائے گا بیان تو صحیح تھے یا غلط تھے، لیکن ابھی تک وہ کچھ بیانات دیتے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ چلائیں، پھر وہ بھی چلانا پڑے گا. جب انہوں نے 8 دفعہ مکہ مار کر کہا تھا تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، اور پھر پاکستان یہ آپ نے اب ایک فرمائش کر دیا. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کو بھی بیچ میں ڈال دے جی. لیکن یہ جو پچھلے دنوں انہوں نے کوئی 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی اور 48 گھنٹے آج پورے ہو گئے، وہ بھی ڈال دیں. سنا دیں جی شیخ صاحب کے سارے بیانات. نون میں سے شین ضرور نکلے گی. یہ میں کہتا تھا نون سے شین نکلے گی، اب میں کہتا ہوں میم بھی نکلے گی. عمران خان کی حکومت 5 سال ٹکا کے لگائے گی. اور ایک جملہ ریکارڈ بولنا چاہتا ہوں تاریخ کا، چاروں شریف مائنس ہیں پاکستان کی سیاست میں. عدم اعتماد کا شوق ہے، آپ پورا کر لیں، آپ کو شکست ہوگی. 50 دن کی اپوزیشن کی سیاست ہے. 12 سے 13 بندے کم نہ نکلیں عدم اعتماد میں تو میرا یہ انٹرویو آپ دکھا دیں. تحریک عدم اعتماد ناکام ہے. 172 آدمی اس کا کوئی بڑا بھی نہیں اکٹھا کر سکتا. 48 گھنٹے میں فیصلے ہو جائیں گے. ہر جگہ آج فیصلے ہونے جا رہے ہیں. راولپنڈی میں بھی ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی میٹنگ ہو رہی ہیں، اور کہیں اور بھی ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑی خبر بھی دینا چاہتا ہوں، نگران وزیر اعظم کے لیے معیشت دانوں کے انٹرویو پنڈی اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. اب یہ جو سارے دعوے ہیں شیخ رشید صاحب کے، اس سے یہ جو نئی حکومت آئی ہے اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. اب شیخ صاحب جو ہے وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ میں کل بھی اداروں کا ترجمان تھا، میں آج بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور میں ہمیشہ ان کا ترجمان رہوں گا. اور گفتگو وہ ایسی کرتے ہیں کہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. تو وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرے پیچھے ہے کوئی اور، میں کسی کا ترجمان ہوں. تو ظاہری بات ہے سیدھا وہ اپنے آپ کو پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری فوج ہے، اس کے جو ادارے ہیں، وہ اس کا ترجمان بنا کے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی ان کی سٹرینگتھ ہے. کیونکہ ایک زمانے میں وہ عمران خان صاحب کو کہا کرتے تھے کہ تم تو تانگا کپتان ہو. آج کل ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ خود ایک تانگا پارٹی ہے، اور اس میں پچھلی اور اگلی سیٹوں پہ بندے بھی پورے نہیں ہوتے شیخ صاحب کے. میں نے پھر آج سوچا کہ پتہ کریں کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹے میں کوئی فیصلہ ہونے والا ہے، اور جناب اسلام آباد اور راولپنڈی میں نگران وزیر اعظم کے انٹرویو ہو رہے ہیں. تو میں کس سے پوچھتا؟ اداروں کا نام استعمال کر رہے ہیں. تو جو ادارے ہیں ان کا ترجمان ادارہ جو ہے وہ ہے ISPR. تو ISPR والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ شیخ صاحب جو ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی کہیں پہ کوئی انٹرویو نہیں ہو رہا. تو میں نے تو جی پوچھ لیا اور مجھے تو بتا دیا گیا، لیکن آپ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، آپ سے معاملہ سنبھل ہی نہیں رہا. ہمارے ہاتھ صرف اللہ کے حضور اٹھتے ہیں پناہ مانگنے کے لیے کہ اس طرح کے جھوٹ اللہ ہم سے نہ بلوائے کبھی بھی. اور جب ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ غلط ثابت ہو جائیں اور اتنے اعتماد سے بولے گئے جھوٹ جو ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. جس سے میں نے کہا ہم تو فوکسڈ ہیں کہ جو عذاب عمرانی اس ملک پر آیا تھا اس کی شدت کو کم کریں، کیونکہ 2 قسم کی حدت چل رہی ہے نا. ایک تو گرمی کا موسم ہے، اوپر سے عذاب عمرانی کی شدت جو ہے وہ ہمارے اوپر لاگو ہے. تو وہ یہ جو فساد ہے یہ چلے گا، اور ہمیں اس کے ساتھ. لیکن آپ جس کو آپ عذاب کہہ رہے ہیں، عذاب عمرانی کہہ رہے ہیں، تو ان کے جو قریبی لوگ ہیں، جو ان کے قانونی ماہرین ہیں، جو ان کو قانونی مشورے دیتے ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں احمد اویس صاحب کیا کہتے ہیں جی شیخ رشید صاحب کے بارے میں؟ بھی تھوڑے دن پہلے ہمارے پروگرام میں کیا کہا، ذرا سنیں. شیخ رشید صاحب کو ہی از اے ڈیوبیس کریکٹر. میں PTI سے ہوں، اور میں نے تو آگے بھی کئی دفعہ، بلکہ آپ کے پروگرام میں بھی ایک دفعہ میں نے بہت پہلے جب ابھی PTI کی حکومت بنی تھی اور ان کی کسی اسٹیٹمنٹ کے متعلق میں نے اس وقت بھی کہا تھا. انہوں نے، آپ اگر وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو گنوا دوں بہت سارے واقعات جہاں پہ ایز انٹیریئر منسٹر ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہیں آبجیکشنیبل ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر وہ نیشنل اسپرٹ بھی نظر نہیں آتی ہے. پرسنل وینڈیٹا کو لے کے یہ چلتے ہیں اور وہ مناسب نہیں ہے. PTI کو نقصان ہوگا، نقصان ہوا ہے اور ہوگا آئندہ بھی، مجھے یہ خوف ہے.
اچھا کامل علی آغا صاحب، میں نہیں چاہتا کہ آپ کوئی لمبا چوڑا تبصرہ کریں، صرف یہ پوچھوں گا کہ جب آپ کی صفوں میں کوئی آدمی جو ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میرا اداروں سے تعلق ہے اور میں ان کا ترجمان ہوں اور میرے پاس یہ خبر ہے، میں بریک کر رہا ہوں، اور خبر بھی ان کی ہمیشہ غلط ثابت ہوتی ہے، اس سے آپ کو، تحریک انصاف کو، اور جو آپ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے؟ ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس قسم کی گفتگو تو ایک باعث توہین ہے، میں اپنی ذات کے لیے سمجھتا ہوں. پولیٹیکل ورکرز کو اس قسم کی گفتگو زیب ہی نہیں دیتی. اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ شو کرتے ہیں کہ میرے پاس ہر وقت ایک گدڑ سنگھی ہے، تو میں جو کہوں گا، اور مجھے میرے ذاتی تجربے میں آیا ہے کہ میرے خیال میں 100 میں سے ایک کبھی وہ جو جھوٹے پیر ہوتے ہیں کہ جا تینوں پتر ہوئے گا، تو کسی وقت پتر ہو بھی جاتا ہے نا جی، ظاہر ہے اللہ کی دین ہے، تو وہ پکا پیر بن جاتا ہے. تو یہ والی کیفیت ہے شیخ صاحب کی. اس کے علاوہ تو میں کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہوں گا. یہ ان کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی ان کے اندر جو اگر نقص ہے، یا نقص میرے خیال میں تو اس کو نقص ہی کہا جا سکتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں، چھوڑیں ان کو، چھوڑ دیں آپ، یہ بتائیں مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتی ہے نا وہ ہے. اچھا کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. یہ بتائیں کہ اس وقت ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے، لوڈ شیڈنگ سے لوگ تنگ ہیں. آج لاہور میں حمزہ شہباز صاحب نے آٹے کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو اعلان ہے اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا؟ دیکھیں انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے، لیکن ان کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ وہ خود معلق ہیں. تو جس کی حکومت معلق ہو، اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں اس کے کسی آرڈر، کسی پالیسی، وہ تو میرے خیال میں وہ اس کو فیک پالیسی کہا جا سکتا ہے. وہ فیکچولی ان کی اناؤنسمنٹ جو ہے اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے. آپ کا خیال یہ کہ ان کی حکومت غیر آئینی ہے؟ یقینی طور پہ دیکھیں نا جی، جب ان کے 25 لوگ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کے بعد، کوئی شبہ نہیں رہ گیا ہوا. اب اس کی امپلیمنٹیشن تو ایک روپے کے کاغذ کے اوپر اگر ہائی کورٹ میں دے دی جائے تو ہائی کورٹ بھی پابند ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کروائے. ایون اس آرڈر کے تو تمام بیوروکریسی پابند ہے، بیوروکریسی بھی پابند ہے، جوڈیشری بھی پابند ہے اس آرڈر کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپلیمنٹ ہونا ہوا میں رہ جانی ہے. بات ہو جائے تو میں سمجھ جاؤں غریب آدمی کا بھلا ہو جائے گا، اس کو کچھ چیز سستی ملنی شروع ہو جائے گی. تو اچھی رکھنی چاہیے. خرم صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے جو حمزہ شہباز صاحب نے اعلان کیا، اور خاص طور پہ آپ کی جو منسٹری ہے وہ بڑی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جی لوڈ شیڈنگ کو ہم زیرو کر دیں گے، تو یہ جو دعوے ہیں آپ کے، یہ اس پہ کب تک عمل درآمد ہو جائے گا؟ دیکھیے جو حمزہ صاحب نے آج اعلان کیا ہے اس پر تو فوری عمل درآمد ہوگا اور عوام کو یہ سستا آٹا ملے گا. لیکن اس کی جگہ جو ہمیں دوسرے چیلنجز درپیش ہیں، مہنگائی کا چیلنج ہے، اور جو کہ کووڈ سے پہلے کا شروع ہو چکا تھا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے وہ روپے کی قیمت ہے. اور اس میں ہمیں پھر اس روپے کی قیمت کو استحکام کے لیے جو مشکل ترین فیصلے شہباز صاحب نے کرنے ہیں وہ آنے والے چند دنوں میں ہو جائیں گے. یہ جو امپورٹس پر پابندی لگائی ہے، اس سے ڈالر قابو آ جائے گا؟ جی اس پہ بہت تھوڑا فرق پڑے گا، کیونکہ پاکستان کی جو اوور آل امپورٹس ہیں، اور اس سال پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ اس وقت تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ 76 ارب ڈالر کی امپورٹس ہوں گی، اور پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بھی غالباً کچھ 35 سے 40 ارب کے درمیان ہوگا. پاکستان کی امپورٹس ہیں جی تیل کی، تو اس کی ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے وزارت توانائی نے اپنا پروگرام بنا لیا. ہم آج شام بھی پریزنٹ کرنا تھا لیکن کل کر دیں گے ہم ان کو. تو ایک تو تیل کی ڈیمانڈ کم کرنی ہے تاکہ وہاں سے امپورٹ بل کم ہو. دوسرا جو ہے پام آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں. اور تیسری جو کوشش ہے وہ یہ ہے جس کے لیے اب تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ یہ جو ہم ہر سال ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں گندم کی امپورٹ کے لیے اور چینی کی امپورٹ کے لیے، کہ پاکستان کی جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے وہ امپروو ہو. اور اسی طرح توانائی میں جہاں ہمیں ایک بہت بڑا کرائسس کا سامنا تھا کہ تقریباً 5800 میگا واٹ کی جو بجلی بنانے کی صلاحیت ہم چھوڑ کر گئے تھے، وہ صرف اس لیے بند تھی کہ ملک میں ایندھن نہیں تھا. تو اب ایندھن کی فراہمی ہم نے شروع کر دی ہے، RLNG کی بھی، فرنس آئل کی بھی.
کوئلے کا ایک بحران موجود ہے، جو کوئلے سے چلنے والے پلانٹس ہیں ان کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے کہ جو ڈومیسٹک کول ہے. تو یہ پوری کوشش بیک وقت جو ہے ہمارا یہ بڑی عاجزی سے جو کوشش ہے پوری حکومت کی کہ ہم محنت کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے قابلیت بھی موجود ہے، اس بحران کو کنٹرول کریں گے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ یہ عذاب عمرانی اتنا گہرا اور شدید ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے بھی کچھ جھٹکے لگتے رہیں گے، لیکن آئی تھنک مجھے یہ امید ہے کہ اگست ستمبر تک بہت بہتری آ جائے گی. یہ ویسے عذاب عمرانی اور عمران خان کی جلسوں میں تقریروں کے فساد عمرانی آپ کہہ لیں چلیں، جلسوں میں تقریروں کے دوران سرکاری اشتہار چلانا، اس سے کوئی عوام کو ریلیف تو نہیں ملتا؟ جی نہیں، کوئی ریلیف نہیں ہے. ریلیف تو تبھی ملے گا جس طرح کا آج حمزہ صاحب نے اعلان کیا ہے، آٹے کی جو قیمت ہے اس میں کمی، اور جس طرح اور لوڈ شیڈنگ زیرو ہو جائے. نہیں، دیکھیں لوڈ شیڈنگ ہم نے زیرو کی تھی عید کے 12 دنوں میں، ہاں ٹھیک ہے. ابھی فی الحال حقیقی طور پہ یہ میں آپ کے پروگرام میں بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم نے بجلی کی قیمت کو بھی کنٹرول کرنا ہے. کم تو کر سکتے ہیں لوڈ شیڈنگ؟ جی بالکل، آپ دیکھیں گے اگلے 3-4 دنوں میں کم ہو جائے گی. آج ہمیں ایک جو مرمت اور بحالی کے لیے ایک پلانٹ اپنا بند کرنا پڑا، وہ 3 دن بعد آن ہو جائے گا. اور ایسی بھی ہم نے صورتحال دیکھی ہے کہ ایک چوتھا پلانٹ جو ٹریمو کا تھا، اس کو پچھلی حکومت نے ٹیسٹنگ کے لیے بھی گیس نہیں دی، اس کو ہم گیس دے رہے ہیں، گیس ہم نے منگوا لی ہے. آپ کو پتا ہے کہ کامل علی آغا صاحب بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، MNA بھی رہے ہیں اور اب سینیٹر بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور میری بہت پرانی نیاز مندی آغا صاحب. آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں وقفے کے بعد. کامل علی آغا صاحب خبر لیں گے عوام کے بہاف پہ. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور اس وقت اسلام آباد میں چودھری شجاعت حسین صاحب کی رہائش گاہ پہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب موجود ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں. ملاقات میں مسلم لیگ کاف کے اور پیپلز پارٹی کے اور رہنما بھی شریک ہیں، اور کامل علی آغا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ کاف سے ہے. کامل علی آغا صاحب، ایک طرف تو یہ ملاقاتیں ہیں زرداری صاحب اور چودھری شجاعت صاحب، ان کی ملاقاتیں چل رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ قائد اعظم کے جو بہت کچھ سرکردہ اور امپورٹنٹ رہنما ہیں آپ جیسے، وہ اس حکومت کے سامنے عوام کا کیس بھی لڑتے ہیں. تو جب خرم دستگیر صاحب اور ان کے ساتھی وزراء جب یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت جلد عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو کیا وجہ ہے کہ ان پہ ٹرسٹ نہ کیا جائے؟ دیکھیں ان کا جو ماضی ہوتا ہے نا، وہ حال کی اور مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے. بات یہ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ عمرانی عذاب ہے، تو ہم دیانتداری سے اگر کوئی بات کریں تو ہمیں چاہیے نا کہ جو ہم نے غلطیاں کیں، چاہے اپنے پیٹ کی خاطر یا اپنی لالچ میں کی، ان کو اگر اتنا ہی درد ہے تو کسی بار تو حکومت میں آنے کے بعد ان کو ریکٹیفائی کر لیا جائے. یہ دیکھیں جو یہ بجلی کا بحران ختم نہیں ہوگا، یہ سرکولر ڈیٹ کبھی بھی کم نہیں ہوگا، یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، ہماری بساط سے باہر نکل جائے گا. اور انہی غلطیوں کی وجہ سے ہم کسی وقت بار بار ڈیفالٹ کی طرف جانے لگتے ہیں، اور پھر IMF اور ورلڈ بینک اور یہ وہ، اور پھر سعودیہ اور UAE اور ان کے پاؤں پکڑتے ہیں. یہ ریکٹیفائی ہو جائیں. اصل بات کیا ہے، میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. آج انہوں نے بہت بڑا کام کیا جی کہ جو پرتعیش چیزیں ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی. بڑی گاڑیوں پہ پابندی لگنے میں ان کو ہی فائدہ ہونا ہے. میرے پاس تو نہیں ہے بڑی گاڑی، آپ کے پاس تو نہیں ہے بڑی گاڑی. یہ 6 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، وہ 10 کروڑ کی ہو جائے گی، اور ان کی شان پہلے سے بالا تر ہو جائے گی کیونکہ اور خرید نہیں سکے گا کوئی. بات یہ ہے کہ انہوں نے IPPs کے اندر جو غلطیاں کی ہوئی ہیں اپنے پیٹ اور اپنی لالچ میں کی ہوئی ہیں. انہوں نے سارا ڈالر تو وہاں پہ دینا ہوتا ہے، ان کی پیمنٹ ہوتی ہے ڈالر میں، اور بیرون ملک جاتے ہیں وہ ڈالر. اگر وہ ڈالر بیرون ملک نہ جائیں تو آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آج یہ فیصلہ کر لیں نیک نیتی سے کہ کیونکہ ایک بات بڑی واضح ہے، یہ جھوٹ بولا جاتا ہے لیکن اب وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، میرے سامنے ہیں. یہ جتنی IPPs ہیں ان کے مالکان کون ہیں؟
डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं सारे इस हुकूमत में। हाँ, इमरान खान की तो कोई IPP नहीं है मेरे भाई। तो नाम बताए ना किसी का कि कौन है वजीर जिसकी IPP है। वजीर क्या जनाब, ये सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व हैं। और ये मुझे ये एक सबसे बड़ा सबूत ही है, ये डॉलर में पेमेंट क्यों हो रही है? अच्छा, इनकी सेफ्टी के लिए इनको कमीशनें बैरून मुल्क मिलती हैं। अच्छा, बैरून मुल्क मिलती हैं इनको, और वो हमारे लिए अजाब बना हुआ है। ये डॉलर जो है अगर बचाना चाहते हैं तो लोगों के अपना ज़रूरी चीज़ों के ऊपर ये पुरतैश कह के मिल्क के ऊपर भी ड्यूटी लगा देंगे। अब इनसे जरा जवाब ले ले। देखिए मेरी बात सुने, मैं ये कंप्लीट कर। मैं कहता हूं कि अगर ये नेक नियति से आज बैठ जाएं और आवाम के लिए सोचें तो एक शर्त ये खोल दे सारा कुछ, ये इससे मैक्सिमम क्या फर्क पड़ेगा? इस बजट से पहले तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये इस पाबंदी से अगले साल जाके जो जून में इसका फायदा कितना होगा, कोई $4 बिलियन का, ठीक है। और अगर 47 बिलियन में या 42 बिलियन में से आप 4 निकाल भी देंगे तो आपकी और मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें चीज उतने की मिलेगी जितनी आज की मिल रही है। जी, अब आप जवाब दे दें। जी मेरी साहब, पहले तो बात है कि सिर्फ गाड़ियां बंद नहीं की गई, शैंडलियर बंद हुए, जितनी भी मेकअप का सामान बंद हो मेकअप का गया, सामान है, शैम्पू, नहीं मैं आपको पढ़ देता हूं। टोटल 4 बिलियन का फर्क पड़ेगा जी। हेडफोन, लाउड स्पीकर, डेकोरेशन पीसेस, खाने पीने की अशिया जो बाहर से आती हैं, डोर्स एंड विंडो फ्रेम, सूट केसेस, सैनिटरी वेयर, फिश एंड फ्रोजन फूड, प्रिजर्व्ड फ्रूट्स, पेपर, एक पूरी लिस्ट है, पास्ता, जूसेस, पानी, किचन वेयर, सन ग्लासेस, हीटर्स एंड ब्लोअर्स। तो तमाम जो पुरतईफ चीजें थी उनका तयन करके ये कहा गया कि भाई इस वक्त जब पाकिस्तान को $1 की जरूरत है तो ये किया जाए। जो बात आगा साहब ने की है वो दुरुस्त है। हमारे जो पुराने मुआहदे हैं उनकी वजह से हमें बड़ा क्राइसिस है, लेकिन ये मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि IPP के ओनर्स फसाद इमरानी की काबीना में थे, वो मुशीर तजारत भी थे, वो मुशीर पेट्रोलियम भी थे, उनके मुख्तलिफ वज़रा वहाँ ऐसे बैठे थे जिनकी वजह से गलत फैसले उस हुकूमत ने किए और LNG ना खरीद। आपका इशारा रज़ाक दाऊद साहब की तरफ? जी मेरा आप खुद बेहतर जानते हैं कि उनके IPP के ओनर्स की लिस्ट तो सबके सामने है, कौन लोग थे, ठीक है, और किनको पेमेंट्स हुई। हमारा तो इशू ये है कि हमें तो जो असल इसमें तवानाई का बहरान हल करना है वो यही है कि वक्त के साथ साथ जो हमारे पुराने लो एफिशिएंसी के प्लांट्स हैं उनको बंद करना है। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल 10 साल का, उसका नक्शा हमने तैयार कर लिया है। पाकिस्तान मुस्तकबिल है थरकोल में, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है हाइडल में, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है विंड में, और अब जो इस वक्त जो सबसे एक सस्ता सोर्स बन गया है वो है शमसी तवानाई का। इन 4 चीज़ों में अगर अगले 10 साल हुकूमतें अपना काम करें, हम तो अपना हिस्सा डालेंगे, उनको पूरा प्लान देके आपको लगता है कि अगले 10 साल आपकी एक कोलिशन गवर्नमेंट? नहीं, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि किसकी हुकूमत है, लेकिन हम ये प्रोग्राम अगले 10 साल का देकर जाएंगे कि हमें तवानाई के मामले में जो जिन इशूज का आगा साहब ने कहा कि जी ये सारे मामलात हैं, उससे हमें निकलना कैसे है। आगा साहब, अगले 6 महीने के बाद किसकी हुकूमत होगी? पहले तो मैं एक वजाहत कर दूं, ये मैंने नहीं कहा हुआ, मियां नवाज शरीफ ने मुझे बताया था, हाँ, पब्लिकली पूरी कौम को बताया था कि IPPs के अंदर कमीशन खाई जाती है, इसलिए डॉलर में पेमेंट की जा रही है। अच्छा। फिर इन्होंने आके एग्रीमेंट्स किए, सेम एग्रीमेंट्स किए, और उसने 5 लगाए थे, इन्होंने 13 लगाए IPPs, ठीक है। और किसको कमीशन फिर ज्यादा मिल रही है? मैं कभी झूठ वाली बात नहीं करता। बहुत अदब से अर्ज करूंगा, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कौम को बताया, किसी ने इल्जाम भी नहीं लगाया। फिर खत्म करें ना, रुपए में पेमेंट करनी शुरू कर दें। क्यों नहीं करते रुपए में पेमेंट? जी तारीख भूल जाते हैं ना हम सब। 2013 में 18-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। पाकिस्तान में पैदावारी सलाहियत मौजूद नहीं थी, दुनिया का कोई मुल्क दहशतगर्दी की वजह से आने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए चीन वाहिद हमारा दोस्त है जिसने कदम आगे बढ़ाया। उस वक्त जो एग्रीमेंट्स हुए उसके बाद से मुस्तकिल जो कीमत थी वो घट रही, और जब हमने अपना मुद्दत हुकूमत खत्म की तब तक तो हम उससे कोई तकरीबन 1/4 कीमत पर आ चुके। सवाल बड़ा अहम है कि कल शहबाज शरीफ साहब हो सकता है कौम से खिताब करें, क्या खिताब करेंगे, उनको क्या ऐलान कर सकते हैं, क्या ऐलानात करने चाहिए, इस पे बात करते हैं वक्फे के बाद।
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اگر شیخ رشید کے دعووں کو سامنے رکھیں تو وہ تو یہ توقع کر رہے ہوں گے کل شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب میں اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیں گے, لیکن خرم صاحب آپ اس سے تو اتفاق نہیں کریں گے, شاید ایسا تو نہ ہو, لیکن شہباز شریف صاحب کیا اعلان کر سکتے ہیں کل؟ جی, شہباز صاحب یہ اعلان کریں گے کہ ہم پاکستان کے بجٹ میں سے لٹرلی اپنا خون جلا کر پاکستان کے عوام کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. بین الاقوامی جو اونچی قیمتیں ہیں تیل کی, اس کی وجہ سے بجلی میں بھی بہت زیادہ ہمیں خسارہ ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ ہو. اور جس طرح فوڈ میں حمزہ صاحب نے اعلان کیا ہے, وہ یہ توقع ظاہر کریں گے کہ باقی سب تینوں صوبے جو ہیں وہ بھی اس کو فالو کریں گے تاکہ پاکستان کے عوام کو ریلیف ہو. لیکن اصل جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی وسیع البنیاد جمہوری حکومت موجود ہے جس کا جو 70% ووٹروں کی نمائندہ ہے, اور اس میں وہ محنت اور قابلیت موجود ہے کہ ہم قوم کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. تو یہ جو اعتماد کا اظہار ہے, جو فورن پالیسی کو ریپیئر کرنا شروع کر دیا ہے, بلاول بھٹو زرداری بھی نیو یارک میں ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں, تو جو اوور آل پاکستان کو فساد عمرانی سے نکال کر ہمیں امن میں لے کر جانا ہے. مشکل فیصلوں کا اعلان کریں گے؟ جی, وہ بھی ایک ممکن ہے, لیکن ابھی تک اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا, وہ آج رات ہوگا. اچھا آغا صاحب, آپ کے خیال میں ان کو اعلان کر دینا چاہیے کہ پیٹرول کی جو سبسڈی ہے وہ وڈرا کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ان کو اب اعلان یہ کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, اکانومی یہ نہیں سنبھال پائیں گے. میں اپنے تجربے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. یہ ایم وقت ضائع کریں گے. ان کو چاہیے فل فور الیکشن کروائیں, اور الیکشن کروائیں, الیکشن کی طرف جائیں, اور جو حکومت آئے 5 سال کے لیے آئے, بیٹھے, وہ پالیسیز مرتب کرے, اکانومی معیشت کو درست کرنے کی طرف وہ جائے. یہ اس قسم کی حکومت, اور اس کے بعد ویسے یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کی حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوا میں معلق ہو چکی ہے. ان کو نہ تو کسی نے کچھ دینا ہے, اور نہ یہ اس پوزیشن میں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے بھی ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا؟ بڑی سخت شرائط پہ ملیں گے. اچھا, وہ قابل عمل نہیں ہوگا. اگر یہ لے لیں گے زبردستی, ان سے سخت شرائط پہ لے لیں گے, تو پھر ملک کی مہنگائی کیسے دور کریں گے؟ جب ان کی شرائط یہ ہوگی کہ بوجھ اور ڈالو, یہ سبسڈی دور کرو, یہ اپنا آئل کی اور پٹرولیم کی ساری سبسڈی جو ہے یہ اس کو ختم کرو, دیگر الیکٹریسٹی پہ اوپر یہ جو سبسڈی دے رہے ہیں اس کو وڈرا کرنا پڑ گیا, تو عوام کا جینا حرام ہو جائے گا. اور پھر سب سے بڑی جو قباحت ہوگی وہ یہ ہوگی, انڈسٹری برباد ہو جائے گی. ون لائنر, اگر آپ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیں تو سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ نہیں میر صاحب, یہ غیر ذمہ دارانہ ہوگا, کیونکہ اس وقت اسمبلی توڑنا, جو بین الاقوامی حالات ہیں, پاکستان کی معاشیت جو اگلے 3 مہینے میں سٹیبلٹی مانگتی ہے, اگر یہاں اسی طرح سیاسی انتشار رہا تو پاکستان کے عوام کی خدمت نہیں ہوگی. اسی لیے ہم اس کو سٹیبلائز کر کے انشاءاللہ اور اصلاحات کر کے انتخابات میں جائیں گے. بہت شکریہ خرم صاحب, اور بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب. تصغیر خان صاحب وفاقی وزیر توانائی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم اصلاحات کریں گے, اکانومی کو ٹھیک کریں گے, پھر انتخابات میں جائیں گے. تو وہ صاحبان جو کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹوں میں کوئی اعلان ہونے والا ہے, 31 مئی سے پہلے نگران حکومت آنے والی ہے, ان کو خرم صاحب کا یہ پیغام ہے کہ فی الحال تو ہم نہیں جانے والے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.